औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल ने पहले हमने उनका तारुफ़ और फिर गज़ल के जो पहले दो अशार की तशरीह की हमने। आज फैज़ की गज़ल के तीसरे शेर की तशरीह करने चले हैं। अपनी बुक का पेज 227 देखिए। तीसरा शेर है, जिस दश्त से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। धज, शान शौकत, मक्तल, कत्लगाह के जो इंसान एक शान से, एक इज़्ज़त से, इस्तिकामत से अपनी जान आफरी के सुपुर्द करने के लिए कत्लगाह में चला जाता है, उसकी शान हमेशा सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ये जान तो आनी जानी है, ये नहीं कि इस जान है तो जाना ही जाना है। अगर आप एक शान से, इज़्ज़त से, जज्बे से जान आफरी के सुपुर्द करते हैं तो यकीनन एक बड़ा मुकाम मर्तबा है। और अगर गुमनामी की मौत मर जाते हैं तो ज़ाहिर है मौत तो फिर भी मुकद्दर है, लेकिन आपको किसी ने याद नहीं रखना। अब इसमें ज़िंदगी के बहुत से पहलू मौजूद हैं। एक तो ये मैंने गुज़श्ता दिनों आपसे फैज़ के ज़माने के हवाले से बात की थी। ज़ुल्म व जबर और साम्राज्यी रवैये, इस्तेसाली रवैये, जहाँ इंसान का कोई मकाम नहीं है या इज़्ज़त नहीं है, या यूँ कह लीजिए कि वो हुक्मरान जो अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए जायज़ नाजायज़ सब हरबे इख्तियार करते हैं, वो उनके नज़दीक आम लोगों की कोई हैसियत नहीं होती। और इसके लिए उन्हें कितनी ही, यानी अपने इक़्तिदार को दुआम बख्शने के लिए, कायम रखने के लिए कितनी जानें लेनी पड़ जाए, वो इससे कुछ गुरेज नहीं करते। ज़ाहिर है कि जहाँ पर बातिल कुव्वतें मौजूद होती हैं, उसके मुकाबिल हक़ की कुव्वतें भी सरगर्म अमल होती हैं। अगरचे उनको हालात की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनका इस्तिकामत, उनका जज्बा, उनका जज्बे से वाबस्तगी, मकसदियत जो है उन्हें अपने नस्ल से पीछे नहीं हटने देती। तो एक तो ये पहलू अपनी जगह पर बिल्कुल क्लियर है कि ज़ालिम हुक्मरानों के सामने जिस इंसान ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने लिए, अवाम के लिए, लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान की या मुश्किल राहों पर चला, उसकी जान जाना दूसरों के लिए मशअले राह है। और मुश्किलात और जबर सहना इस हकीकत की गमाज़ी है कि जाबर कुव्वतें कितनी जुल्म सितम करे, अगर इंसान इस्तिकामत से अपनी जगह पर मौजूद रहे तो आखिर बातिल कुव्वतों को शिकस्त होती ही है। इसकी बड़ी मिसाल तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र आपके सामने है कि अंग्रेज़ों ने अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए क्या जायज़ नाजायज़ क्या हरबे इख्तियार नहीं किए। हमारी जो जितनी भी सियासी क़यादत थी उन पर जुल्म व जबर के पहाड़ तोड़ डाले, लेकिन आखिर हमारे आबा अजदाद, हमारे असलाफ की कुर्बानियों के सिले में ये अर्ज़ पाकिस्तान हमारा मुकद्दर होता है। और आज हम देख लें अपने उन हीरो जितने भी हैं, हम उन्हें बेहतरीन लफ्ज़ों में याद करते हैं और वो हमारे लिए हमेशा बाइस इज़्ज़त रहेगी। इसी तरह से पाकिस्तान की तारीख़ में कई एक ऐसे मुश्किल दौर आते हैं जब जुल्म व जबर की हुकूमत होती है, आमरीत की हुकूमत होती है, अवामी रवैयों के ख़िलाफ़ जो है वो हुक्मरान मुसल्लत हो जाते हैं। फैज़ भी ज़ाहिर है इसी मुआशरे का हिस्सा थे। और मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया कि इस हिस्से में उन्हें कितनी बार जेल की सख्तियाँ सहना पड़ी, और इससे बढ़कर क्या होगा कि उन्हें अपने मादरे गीती से, अपने वतन से जुदा होना पड़ा, जलावतनी की ज़िंदगी गुजारना पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी किसी असूल पर समझौता नहीं किया। और फैज़ आज ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। एक तो पहलू इसका ये आ जाता है। अगर
سچائی کے حوالے سے مزید آگے بات کریں تو آپ نے، میں نے سقراط کے حوالے سے بھی آپ سے بات کی تھی، جب سقراط کا ہم نے مضمون پڑھا تھا کہ سقراط نے جب سچ بات کی یا لوگوں میں شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کی، تو جو ایک خاص طبقہ تھا اسے اپنا اختیار، اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا، تو انہوں نے اس کے لیے سزائے بہت تجویز کی۔ سقراط سے محبت کرنے والوں نے اسے کہا کہ آپ کے لیے فرار کے راستے موجود ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں کہ سچائی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، میں جان جو ہے وہ جان آفری کے سپرد کرنے کو تیار ہوں۔ اور وہ خوشی خوشی زہر کا پیالہ پی لیتے ہیں، اور آج سقراط ہزاروں سال گزرنے کے باوجود سقراط جو ہے وہ زندہ ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یزید نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے یہ طے کیا کہ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کر لیتے ہیں، اس کی حکمرانی کو مان لیتے ہیں، تو پھر اس کے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام اس حقیقت کو جانتے تھے کہ آج اگر وہ جھک جاتے ہیں تو پھر ہمیشہ خدا نخواستہ دین اسلام جو ہے وہ کہہ لیں کہ مقام سرخرو پر فائز نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، اگرچہ اس نے ان کے لیے بہت سے راستے کھلے رکھے، لیکن انہوں نے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، اور میدان کربلا میں جو ہے وہ یزید کے مقابل آ جاتے ہیں، اپنے مختصر ساتھیوں کے ساتھ خود بھی جامِ شہادت نوش کرتے ہیں، اپنے پورے جو ان کے ساتھ قافلہ ہے، اہل بیت ہے، اس میں تمام جو حضرات ہیں وہ جامِ شہادت نوش کرتے ہیں۔ آج یزید پر یعنی کہ تب سے لے کے آج تک لعنت ملامت ہو رہی ہے، اور تا قیامت ہوتی رہے گی کہ اس نے کیوں کر حق کی قوتوں کو سلب کرنے کے لیے، جو سچائی کو دبانے کے لیے جو ہے اس نے کوشش کی۔ اور دوسری جانب حضرت امام حسین علیہ السلام ہے جو سچائی کا ایک بڑا سمبل بن کر ہمارے سامنے موجود ہے، اور بڑی شان و شوکت سے انہیں معلوم تھا کہ وہ میدان جہاد میں جاتے ہیں تو یقیناً انہیں شہادت یا موت کا سامنا ہوگا، لیکن انہوں نے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور خوشی خوشی جامِ شہادت آپ خود بھی نوش کیا اور اپنے خاندان کو بھی قربان کیا۔ لیکن شان سلامت رہتی، ان کی شان، ان کی عظمت، عزت آج بھی اسی طرح سے قائم ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، یزید بھی مر گیا، آپ امام حسین علیہ السلام نے بھی شہادت جو ہے وہ شہادت کے مقام پر پہنچے، لیکن یزید جو ہے وہ تا قیامت ایک لعنت کی علامت بن کر رہ گیا، اس پر ملامت ہوتی رہے گی، اس پر لعن طعن ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ جان تو اس کی جانی جانی تھی، لیکن وہ ملعون ٹھہرا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام سرخرو ٹھہرے۔ ایک تو اس کا پہلو یہ آ گیا۔ تیسری طرف دیکھیے آپ کہ ہمارے دین میں جہاد جزو ایمان ہے، تو اس میں دیکھ لیجئے کہ تاریخ اسلام تو شہادتوں کی داستان سے بھری پڑی ہے، لیکن عرض پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اور اپنے باطل قوتوں کے کفار کے خلاف ہماری جتنی بھی جنگیں ہوئی، 1948 کی دیکھ لیجئے، 1965 کی جنگ دیکھ لیجئے، 1971 کی جنگ دیکھ لیجئے، کارگل کی جنگ دیکھ لیجئے، سیاچین کے محاذ پر دیکھیں کتنی شہادتیں ہماری ہوتی ہیں، تو آپ آئے دن یہ اعلانات سنتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہے طبعی موت سے مر گئے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو ہے وہ ایسی داستان بن جاتے ہیں کہ جو کسی کو شاید یاد بھی نہیں رہتی، لیکن اس کے مقابلے میں جامِ شہادت نوش کرنے والے اپنے اگر ان نوجوانوں کو دیکھیے تو طابت جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ یہ شہید جو ہے وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھیں آپ تو جو سرور شہید سے ہماری داستان شروع ہوتی ہے، سرور شہید ہیں، میجر طفیل ہیں، سوار حسین ہے، محمد محفوظ شہید ہے، راشد منہاس ہیں، کرن شیر خان ہے، حوالدار لالچ جان ہے، یہ وطن پر جو ہے قربان ہو جاتے ہیں، اور بڑی جوامردی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ وطن کی حفاظت کرتے ہوئے، اور ہمیشہ کی زندگی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ تو اس پیرائے میں کہ جس درج سے، جس شان و شوکت سے، جس بڑے مقصد کے لیے جو انسان جان قربان کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ایک اور جگہ اسی استقامت اور عزت کے حوالے سے فیض کا شعر سنا ہوگا آپ نے، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ کہ محبوب کی گلیوں سے راستے جو ہیں وہ
ہنسی کے حد تک جا پہنچتے ہیں، اور جو بڑا بڑا مقصد رکھتے ہیں ان کے راستے میں کوئی اور مقام اس کے سوا جچتا ہی نہیں ہے۔ شہادت مطلوب مومن ہے، تو یہ ایک بڑا مقام ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے گا، یہ مقصد غزل کا چوتھا شعر: میدان وفا دربار نہیں، یہاں نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ فیض کا یہ شعر جہاں عشق مجاز کا پہلو لیے ہوئے ہے، وہیں پر عشق حقیقی اور زندگی کے حقیقت رویوں کی بھی عکاسی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک زمانے میں جب دربار ہوا کرتے تھے تو جو صاحب اختیار، صاحب اقتدار بادشاہ ہوا کرتے تھے، وہ یوں کہہ لیجیے کہ جو نام و نسب جن کا بڑا شجرہ ہوتا ہے، بڑی نسل سے عزت و مقام رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو وہ بادشاہ کیا کیا کرتے تھے کہ نام و نسب کے حوالے سے لوگوں کو عزت، مقام، مرتبہ اور دربار میں جگہ دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو میدان وفا جو ہوتا ہے نا، جو محبت کا جو میدان ہوتا ہے نا، وہاں پر نام و نسب کی پوچھ نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہیں پوچھا، وہاں پر عاشق جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں پوچھا کس تمہارا شجرہ نسب کیا ہے۔ عشق جو رویہ ہے، جو جذبہ ہے، اس کے حوالے سے بھی یہ نہیں پوچھا جاتا کہ جی آپ کے عشق کی جو عشق کا مقام ہے، حیثیت ہے، وہ کس سطح کی ہے۔ تو یہ مرحلہ عشق پر دربار وفا، جو بادشاہوں کے دربار ہوتے ہیں، وہاں پر تو پوچھا جا سکتا ہے، لیکن عشق کی دنیا میں یہ سب کچھ نہیں پوچھا جاتا۔ اگر عشق مجاز کے حوالے سے بات کریں تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری کتنی داستانیں موجود ہیں۔ شیریں فرہاد کو دیکھ لیجئے، لیلا مجنوں کو دیکھ لیجئے، سسی پنو کو دیکھ لیجئے، اور سونی مہیوال کو دیکھ لیجئے۔ اس طرح کی بے شمار داستانیں موجود ہیں۔ تو ان داستانوں میں صرف اور صرف اگر کسی چیز کو بقا ہے تو صرف عشق ہے۔ یہاں پر کوئی نام و نسب، مقام و مرتبہ، کون سردار تھا، کون بادشاہ تھا، کوئی یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ اگرچہ ایک معاشرتی تفریق رہی عشق کی داستانوں میں، لیکن اس تفریق کا آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس اعتبار سے ذکر نہیں ملتا جو عشق کے جذبوں کے حوالے سے ملتا ہے، کہ ان کا اگر ذکر کیا جاتا ہے تو بحیثیت عشق کی دنیا میں ان کے مقام کے حوالے سے ہے کہ کیوں کر انہوں نے اپنے محبوب کے لیے یا عشق کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ یہ تو عشق مجاز کے حوالے سے ایک بات بالکل واضح ہے، کلیئر ہے۔ عشق حقیقی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں دیکھ لیجئے کہ اگر آپ اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں، اللہ کی محبت میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا خاندان کیا ہے، نام کیا ہے، معاشرتی آپ کا نام و مرتبہ کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہاں پر تو جذبہ عشق کی شدت دیکھی جاتی ہے کہ عشق میں خلوص اور تقوی کس مقام کا ہے۔ امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ جذبہ عشق کی شدت، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، خلوص کس پائے کا ہے، تو تب آپ جو ہے عشق حقیقی کے بڑے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے حوالے سے بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، بعض لوگ حضرت بلال حبشی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حبش سے تعلق رکھتے تھے، سیاہ فام تھے، اور ظاہر ہے کہ سیاہ فام جو لوگ ہوتے ہیں انہیں معاشرتی سطح پر شاید وہ مقام حاصل نہیں ہے، لیکن یہی بلال حبشی جذبہ عشق کی پرخار وادی میں جب قدم رکھتے ہیں اور
عاشق رسول ٹھہرتے ہیں تو پھر بڑے بڑے جید صحابہ جو اپنے قبائل کے سردار ہیں اور جو جن کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر رش کرتے ہیں، مؤذن رسول بولتے ہیں. اور اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ اور وہ روایت اپنی جگہ پر موجود ہے کہ آپ اذان نہیں دیتے تو اللہ پاک سورج کو طلوع نہیں کرتے. تو یہ عشق کی مقام عشق کی انتہا دیکھیے. حضرت سلمان فارسی کی مثال آپ کے سامنے ہے. فارس سے آپ تشریف لاتے ہیں، لیکن جب عشق کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، غلامی رسول میں آتے ہیں، تو اس مقام افضل پر فائز ہوتے ہیں کہ آپ سے مشاورت کی جاتی ہے. اللہ کا نبی آپ سے مشاورت کرے. اللہ تعالیٰ کو وہ بیش معاف فرمائے. حضرت سہیب رومی کی مثال دیکھ لیجیے. تو یہ مقصد عشق کی دنیا کی ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ جو ابھی میں نے آپ سے گزشتہ شعر میں جو بات کی ہے، یہ یوں کہہ لیجیے کہ مسلسل عشق کے رویوں کے حوالے سے ایک تسلسل میں ایک باتیں، آپ پہلے شعر کی بات دوسرے میں اور دوسرے کی بات تیسرے میں ایک جو ہے وہ معاون ہو سکتی ہے. کہ پھر آپ دیکھ لیجیے کہ جو بھی میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے، شہداء کرام کا ریفرنس دیا ہے، وہاں پر بھی دیکھ لیجیے کہ اس میں آپ کو یہ نہیں ہے کہ یہ کسی جیسے جب میں نے آپ سے سوار حسین کا میں نے آپ سے نام لیا، جیسے محمد محفوظ شیخ کا نام لیا، یا حوالدار لالک جان یا کرنل شیر خان، یہ کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. ایسا نہیں ہے. عام گھرانوں سے تعلق رکھنے والے یہ ہمارے مجاہد تھے. لیکن اللہ پاک نے دیکھیں کیا مقام دیا کہ آج بادشاہ وقت جو ہے ان کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے وطن کی عزت، حرمت، تقدس کے لیے جام شہادت نوش کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پائی دوام حاصل کیا. تو یہ بھی مقام عشق ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اس حوالے سے بھی تو یہ جو رائے عشق ہوتا ہے نا جی، اس میں نام و نسب نہیں پوچھا جاتا. نام و نسب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے کہ آپ کس جذبے سے محبت کی راہوں پر چل نکلے. تیسرا شعر دیکھیے گا، یعنی آج کا تیسرا اور غزل کا آخری شعر. کر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. بازی کھیل کو بولتے ہیں، مات شکست کو بولتے ہیں. آپ کوئی بھی کھیل کھیلتے ہیں، اس میں کسی ایک کا مقدر ہار ہوتی ہے اور کوئی ایک اس میں جیت جاتا ہے. کوئی بھی کھیل کھیل لیے. آپ فٹ بال کھیلتے ہیں، آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، دو ٹیمیں ہوتی ہیں، ایک جیت جاتا ہے ایک ہار جاتا ہے. مگر عشق کا کھیل، اس میں ہر دو صورتوں میں کامیابی ہے. آپ جیت گئے تو خوش نصیب ہے کہ وصل محبوب مقدر ہوا، عشق میں آپ سرخرو ٹھہرے. اور اگر ہار گئے تو بھی ہارے نہیں ہیں. وجہ کیا ہے اس کی کہ ہار کر بھی انسان ہارتا نہیں ہے. کہ آپ کو عشق کی راہ میں وہ تمغہ محبت یا وہ زخم محبت مقدر ہوتا ہے جو کسی کا مقدر نہیں ہے. تو یوں انسان ہار کر بھی نہیں ہارتا، جیت جاتا ہے. دوسرے مسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر جیت گئے تو کیا کہنا، بڑے خوش نصیب ہیں. اگر آپ جیت گئے تو بڑے خوش نصیب ہیں. ہارے بھی تو بازی مات نہیں، ہارتے ہوئے بھی شکست نہیں ہے. وہ لوگ جو اس عشق کی راہ پرخار میں قدم رکھتے ہیں، وہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہوں گے کہ عشق میں جو کسک انسان کا مقدر ہوتی ہے نا، جو سوز اور جو تڑپ انسان کا مقدر ہوتی ہے، وہ کسی اور سبب نہیں ہے. اور یہی وہ جو اقبال کے ہاں بھی ہے نا کہ میں اگر مجھے درد و سوز و آرزو مندی
کے مقابل جو ہے وہ خدا بھی مل جائے تو میں اسے کبھی قبول نہ کروں، کہ جو خالق کائنات کی محبت میں درد، سوز اور تڑپ مقدر ہوتی ہے، اس کا لطف لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ اس روایت سے تو اچھی طرح آگاہ ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے انسان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ اگر اسے بار بار زندگی مقدر ہو تو بار بار اللہ کی راہ میں شہید ہونا پسند کرے گا، کہ جو لطف شہادت ہے اس کے سوا کسی اور لطف کو کچھ اہمیت حاصل ہے ہی نہیں۔ تو اس کے مجاز میں بھی بات بالکل کلیئر ہے، اس کی حقیقی میں بات بالکل کلیئر ہے کہ مجاز میں انسان ہار کر بھی نہیں ہارتا، اور ایک لطف و کیف، ایک درد، ایک کسر، ایک سوز، ایک تڑپ، ایک آرزو مندی کی جو فیلنگز، جو کیفیت ملتی ہے، وہ کسی اور محبت ممکن نہیں۔ اور اس کے حقیقی کے حوالے سے تو بات بالکل کلیئر ہے، وہ گزشتہ 2 اشعار کی مثالیں دہرائے دیتا ہوں کہ شہادت امام حسین کیا ہے؟ عشق کی بازی ہے نا، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ اور رسول کے دین سے محبت اس مقام کو پہنچ چکی ہے کہ اب جان جانے کا خوف جاتا رہا، اور اللہ کے نام کی سر بلندی کے لیے بہت سامنے نظر آ رہی ہے، اور خوشی خوشی قبول کرتے ہیں۔ یہ عشق کی بازی ہے۔ جنگ احد میں بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ کہنے والے مقصد عددی اعتبار سے، شہادتوں کے اعتبار سے یہ خیال کیا گیا کہ شاید مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا وہ تو یقیناً اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوئے، اور اس کے بعد طے ہو گیا کہ کبھی بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے حکم سے سرتابی نہیں کرنی، تو ہار کر بھی ہار نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ زندگی کی یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ زندگی کی حقیقت کیا؟ زندگی محض جینے کا نام نہیں ہے، زندگی بڑے مقصد کے لیے جینے کا نام۔ میں اکثر آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے اطراف عظیم اور بڑے لوگوں کو دیکھیں تو جن کی زندگی کا کوئی بڑا مقصد تھا، اور اس مقصد میں ان کی ذات کی جو خود نمائی ہے وہ نہیں تھی کہ وہ شان و شوکت کے لیے وہ کسی مقصد کے ساتھ وابستہ ہوئے، وقت نے، تاریخ نے اور ان کی حق کی راہ میں جان قربان کرنے کے جذبے نے ان کو دوام زندگی بخشا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ٹھہرا کہ عشق کی بازی میں کبھی یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں ہار مقدر ہو سکتی ہے۔ فیض کا شعر ہے نا کہ میں کیا لکھوں کہ جو میرا تمہارا رشتہ ہے، میں کیا لکھوں کہ جو میرا تمہارا رشتہ ہے، وہ عاشقی کی زبان میں کہیں بھی درج ہے۔ میں کیا لکھوں کہ جو میرا تمہارا رشتہ ہے وہ عاشقی کی زبان میں کہیں بھی
درج نہیں. عاشقی کی زبان میں جو جذبہ ہوتا ہے نا اس کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے. فیض کی یہ غزل بڑی امپورٹنٹ غزل ہے. انہوں نے کہہ لیجئے کہ محبت کے رویوں کو، زندگی کی علامتوں کو، عشق مجاز کی روایت کو بڑے منفرد اور انوکھے انداز میں بیان کیا ہے. یہی سبب ہے کہ فیض آج کا بھی شاعر ہے اور جذبوں کے اعتبار سے یقیناً یہ آنے والے زمانے کے لوگوں کے جذبوں کی بھی اور معاشرتی رویوں کی بھی ترجمانی کرنے والا شاعر ہوگا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.